बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और रमजानुल मुबारक है और जुमे का दिन है, तो जुमे का दिन वैसे भी अफसल तरीन दिन है। और फिर रमजान के दिनों में जब जुमा आ जाए तो फिर उसकी और भी फजीलत है। इसमें हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत एहतमाम करना चाहिए। और जब भी हम अफ्तारी बना रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, जैसे आने जाने में काफी टाइम लगता है और उस वक्त हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता, तो हम जैसे मार्केट से घर आ रहे हैं या ऑफिस से जॉब वाली जगह से आ रहे हैं घर वापस, तो रास्ते में हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। खाना पकाने के दौरान, इफ्तारी की तैयारी के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और फिर दुरूद शरीफ में दुआ करनी, और दुआओं में फिर सबको ही याद रखना, माँ बाप को, औलाद को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सब मुसलमानों को उसमें हमने याद रखना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा जो कल हमारी बात हो रही थी उसमें क्या जिक्र था, बहुत ज्यादा तकवा का और फिर सच का। तो सच का ये है कि जैसे कहा कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो बस यही कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने सच को बोलना और फिर सच की तस्दीक भी करना। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों सिद्दीक का लक़ब मिला कि फौरन तस्दीक करते थे सच की। फौरन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पे फौरन ईमान ले आते थे। कोई उसको तस्दीक नहीं करते थे, किसी से पूछते नहीं थे, बस उन्हें पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बस अब हमें और क्या चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका का लक़ब भी सद्दीका था। तो ये ऐसे लोगों के साथ, अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों के साथ हो जाएं। और उसके बाद जो वलीउल्लाह का कहा गया था कि वलीउल्लाह कोई भी इंसान हो सकता है, हाँ उसकी दो खसूसियत क्या है। एक तो ये कि वो ईमानदार हो, ईमान ले आए, और दूसरा फिर तकवा के साथ अल्लाह का डर रखते हुए जिंदगी गुजारे। तो आज के सबक का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 12वां पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं, सबकी रोजियां अल्लाह ताला पर है। वही उनके रहने सहने की जगह को जानता है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ वाज़े किताब में मौजूद है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जमीन में जितने भी जानदार हैं, अल्लाह ताला ने सबके रिस्क का बंदोबस्त किया हुआ है। सबका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है। और अल्लाह ताला उन सब को जानता है। कहते हैं कि जब यानी कि एक अल्लाह का इल्म देखें कि इंसान तो खैर अशरफुल मखलूकात हैं। ये कैसे हो सकता है कोई इंसान अल्लाह की नजर से रह जाए। लेकिन छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े हैं, जो समुंदर की तहों में कहीं मखलूकात पाई जाती हैं, जो हम शायद अब तक उनको देख भी नहीं सके। और बहुत सी मखलूकात ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, जैसे जर्म्स वगैरह हैं, वो इतने छोटे हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप के बगैर देख नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी शुमार किया हुआ है और फिर उनका भी रिस्क। जाहिर है हर जानदार को तो रिस्क की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने जिसको भी पैदा किया ना, जिसको भी पैदा किया, बस फिर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अब अल्लाह ने ली हुई है और उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो क्या हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कब्ल मखलूकात की तकदीर लिखी। इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। यानी कि अल्लाह ताला ने ये जो जमीन और आसमान बनाए, फिर जो मखलूकात बनाई, वो बहुत एक प्लानिंग के तहत, इस पे एक वक्त लगा है, प्लानिंग हुई है, सब कुछ लिखा गया है, शुमार किया गया है। और 50,000 साल पहले ये सब चीजें तैयार थी कि कौन इंसान कहाँ पैदा होगा और किस वक्त पैदा होगा और फिर कहाँ जिंदगी गुजारेगा अपनी, कहाँ कहाँ जाएगा वो जिंदगी में, और फिर सौंपा कहाँ जाएगा, उसको फौत होते वक्त दफनाया कहाँ जाएगा, ये भी
اس کتاب میں لکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عرشہ علی الماء، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب جو عرش ہے اور یہ سب چیزیں تھوڑا سا ہمارے لیے وہ ہے کہ بس جتنا ہمیں بتایا گیا ہم نے اتنا ہی سن کے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی بہت زیادہ ہم توجیہ نہیں کر سکتے، بہت ایکسپلین نہیں اس چیز کو کیا جا سکتا کیونکہ کسی نے دیکھا ہوا نہیں، لیکن کیونکہ قرآن میں ہے، جیسے پچھلی حدیث میں بھی تھا کہ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تو بس اتنا ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس لیے یہاں بھیجا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، کہ اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اچھا عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اچھے عمل کی تعریف کیا کی گئی، نمبر 1 جو صرف رضا الہی کی خاطر ہو، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو۔ تو ہم نے اچھے عمل کی ڈیفینیشن ہمارے لیے کیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو صرف، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، بس اللہ کی خوشی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں گے، کوئی نیک عمل دیکھیں گے، ہم نے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہیں، اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ تمہیں کس لیے یہاں بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اب تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو بہت ہی نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا جو رویہ ہے وہ بتایا ہے کہ جب نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان کو خوب استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی بھی نعمت ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے چھن جائے تو پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اپنی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اگر وہ ہم سے چھن جاتی ہیں، کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہیں، تو وہ دل میں ایسے ایک مایوسی اور ناشکرا پن سا آ جاتا ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی نہیں، یقیناً وہ بڑا ہی ترانے والا شیخی خور ہے۔ یعنی کہ جب اس کو واپس نعمت مل جاتی ہے، اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، تو بس وہ کہتا ہے اب تو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میرے اندر اب شاید کوئی برائی نہیں رہی۔ تو بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اجر کا باعث ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومن کا تو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو نعمت مل گئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا بہترین استعمال کرے، منہ سے بھی الحمدللہ کہے، اور پھر نعمت شکر کیا ہے، ہم اس نعمت کو اللہ کی راہ پہ لگا دیں، اس کا بہترین استعمال کریں۔ بہترین استعمال یہی ہے کہ اللہ کی راہ پہ لگا دیں۔ اور دوسرا، جب ہم شکر کریں گے نعمتوں کا، اللہ ہمیں ثواب دیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے، پھر مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، جیسے قرآن پاک میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں۔ تو یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہو جائے گا شکر کرنا۔
اور دوسرا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ صبر اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے، اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی صبر، بہت ہی شکر کرنے والا بنا دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، ربی جعلنی لک شکارن لک زکارن لک رہابن، کہ مجھے بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا بنا۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں بہت پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ آپ حدیث سامنے ہو تو کس طرح صبر کرنے کی ایک جو ہے آپ کو تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا مجھے صبر کرنا ہے، اور اس صبر، اس تکلیف میں جو صبر کیا ہوگا وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے کو کانٹا، تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو اللہ اس کے بدلے میں اپنے بندے کی برائیوں کو ختم کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریستہ ہو گیا، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا وہاں سب اکارت ہو جائے گا، اور کچھ ان کے اعمال تھے وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یعنی جو شخص دنیا کی زندگی سے ہی راضی ہو گیا، اسی پر اس نے سارا فوکس کیا ہوا ہے، اسی کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا تمام مقصد یہی ہے کہ میں صرف دنیا کی زندگی کو اچھا بنا لوں، اس کے لیے میں پڑھائیاں کر لوں، کامیابیاں حاصل کر لوں۔ تو کہا کہ ان کو ہم دیں گے، ایسوں کو ہم بدلہ دیں گے، سب کچھ ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکہ کے ایلیٹ کلاس میں تھے، بہت ہی امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، بہت شروع کے مسلمان جو ہوئے تھے ان میں سے ہے، اور شروع میں آپ کو پتہ ہے زیادہ غلام اور غریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ بہت ہی امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اب ظاہر ہے شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری ہوئی تھی، نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، اسلام کی سختیاں برداشت کی، پھر ہجرت کر کے آئے، بہت ہی کہتے ہیں میں غریب تھا، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک دم آپ آسائشیں چھوڑ کر بالکل ایک غربت کی زندگی گزارنے لگ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن بہرحال وہ نیک بندے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے ان سے مفلسی کی شکایت کی، تنگی کی شکایت کی کہ میں بہت تنگی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور کہتے ہیں اس دعا کی برکت سے ایسے مجھے دولت ملنا شروع ہوئی، اتنا میرا کاروبار بڑھتا گیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہی پہنچا دیتے ہیں، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں اپنی دولت بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو گیا، اور میں کہوں کہ میں یہ دولت ختم کر دوں، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہیں پہ سب کچھ دیے جا رہے ہیں۔ پر وہ کہتے ہیں دولت تھی کہ لگتا تھا کہ بس وہ میرے پاس ہی آ رہی ہے، اور ایسے لگتا تھا جیسے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگا رہا ہوں تو وہ سونا بن جاتی تھی، اور کہتے ہیں میں بہت ہی پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ، اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھے ان لوگوں میں تو نہیں کر رہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے میں اس کو سب کچھ یہاں دے دوں گا، اس کو کوئی کمی نہیں کروں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
لیکن اللہ تعالیٰ یہی جذبے، یہی ایمان اللہ کو کتنا پسند ہے کہ انہی صحابی، یہ ان صحابیوں میں پھر شامل ہوئے جو عشرہ مبشرہ تھے، جنہیں دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ کتنی بڑی خوش نصیبی، کتنی بڑی کامیابی، اللہ کے لیے کتنے خالص تھے، ایمان کتنا مضبوط تھا کہ ایک قرآن کی آیت سنی نا، اپنا عمل ہی بدل دی، پریشان ہو گئی۔ یہ نہ ہو کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں کہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ فارغ کر رہے ہیں، مجھے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ بے دریغ اللہ کی راہ میں ایک آیت سن کے دولت کو لوٹانا شروع کر دیا، اور پھر اللہ نے ان کے جذبے کی کتنی قدر کی کہ انہیں ان لوگوں میں شامل کیا، ان عشرہ مبشرہ میں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں ہی، دنیا کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے فضل و کرم میں ایسا ہی مضبوط ایمان دے، اللہ ہمیں توکل کرنا سکھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور پھر اپنے رب کی طرف جھکے رہے، وہی جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف ہی جھکے رہے، اپنے رب کی ہی خوشی دیکھتے رہے، اپنے رب کی ہی کتاب میں مگن ہو گئے کہ اچھا اب مجھے اس میں کیا کرنا ہے، اب مجھے اس میں کیا سمجھنا ہے۔ پھر اپنے کاموں کو اللہ کے لیے لگا دیا کہ اچھا اللہ مجھے میرے کس بات سے راضی ہوگا، اس کام کی کوشش کرتے رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو کافر ہیں، جو علم والے ہیں، جو بغیر علم والے ہیں، ان کی مثال تو ایک اندھے اور ایک دیکھنے والے کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں کچھ کر رہا، وہ دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، دنیا کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، دنیا میں شان و شوکت بڑھانے کے لیے اس میں کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہ گار اور نیک انسان برابر ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ افلا یذکرون، کیا تم نصیحت حاصل کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، سوچو ایسے تو کبھی ہوگا ہی نہیں۔ جو لوگ کوشش کریں گے، جس نے جتنی کوشش کی اس کے لیے اتنا انعام ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے ان کی قوم پر عذاب آیا جب نوح علیہ السلام 950 سال، بہت زیادہ عرصہ ہے نا، 950 سال، 950 ایئرس، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، صبح و شام ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن قوم جو ہے بالکل ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، ان کا مذاق اڑا رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے۔ ایون اپنے گھر میں سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیوی ان پر ایمان نہیں لائے۔ بہت ہی تکلیف دہ زندگی تھی ان کی۔ اور پھر بہت زیادہ عرصے بعد جب انہوں نے کہا میں تو تم سے بری ہوں، اپنی قوم کو کہہ دیا کہ اب جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، میں اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کی طرف کیا وحی بھیجی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ بس جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے۔ تقریباً کہتے ہیں 80 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے 950 سال کے بعد۔ تو اب یہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس تم اب ان کے کاموں پر تم غمگین مت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جو ظالم ہے اب میں پانی میں ڈبو دوں گا۔ اب یہ بہت ہی ایک
यानी कि बहुत अजीब बात इस इलाके में होने जा रही थी। कहते जिस इलाके में वो रहते थे, इर्द गिर्द कोई दरिया, कोई समुंदर वगैरह था ही नहीं। अब ये जो है कश्ती बना रहे हैं और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए नबी को अल्लाह की बात पर कितना यकीन होता है कि अब नबी ने नहीं सवाल किया कि अल्लाह ताला यहाँ तो पानी ही नहीं है तो मैं क्यों कश्ती बनाऊं, नहीं। अल्लाह ताला ने कहा बस तुम बनाओ, वो बनाना शुरू हो गया। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, काफिर मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा आप बढ़ई बन गए हो, और ए नूह खुशकी में कश्ती तैयार करे हो, खुशकी में कौन कश्ती चलाएगा। बहरहाल आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े सवार कर ले, और अपने घर के लोगों के को भी, सवाए उनके जिन पर पहले से बात तय हो चुकी है, और सब ईमान वालों को। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने घर वालों को, अपने ईमान वालों को, ईमान वाले साथियों को लेके कश्ती में सवार हो जाओ। और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत कम ईमान वाले थे। नूह ने कहा इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो कश्ती इन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा जो एक किनारे पर था, ए मेरे प्यारे बच्चे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने जवाब दी, कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं मेरे बेटे, कैसे फिक्र होती है, देखें और औलाद की कितनी फिक्र होती है। उन्हें पता था अभी तूफान आ जाएगा और ये डूब जाएगा, तो वो कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ कश्ती पे। उसने क्या जवाब दिया, मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हाइल होगी और वो डूबने वालों में से हो गया। फरमा दिया गया, ए जमीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस कर थम जा। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी, और फरमा दिया गया जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, है नू यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, इसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है। तुझे हरगिज वो चीज नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ, तू जाहिलों में से ना होना। नू अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैं आप ही की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं आपसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर आपने मुझे ना बख्शा और मुझ पर रहम ना फरमाया तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फरमा दिया गया, ए नो हमारी जानिब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो वो जो अब बच्चा था बेटा, वो तो डूब गया। और क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मैं बचा लूंगा, तो अब जाहिर है बाप में सवाल करने लगे कि अल्लाह ताला आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर वालों को बचाएंगे। तो उन्होंने, अल्लाह ताला क्या कह रहे, नहीं वो तुम्हारे घर वालों, जो इंसान ईमान ही नहीं लेकर आया। तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसे जालिमों के लिए मेरा कोई वादा नहीं है। इससे देखे नबी का भी बेटा हो और वो ईमान ना लाए तो नबी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें हमारे अमल ही फायदा दे। और हम हमारे यहाँ भी ये बहुत ज्यादा एक चीज होती है कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, ठीक है वो सिफारिश करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि सिफारिश जो है वो नेक इंसान के लिए ही कोई कर सकता है ना, बुरे के लिए क्या। हम भी अगर किसी की सिफारिश करते हैं तो हमारे पास भी कोई अच्छा बंदा हो, हम उसी को रिकमेंड करते हैं, और अगर हमें खुद ही उस पर ट्रस्ट ना हो और पता हो कि ये तो कुछ इतना अच्छा, हम नहीं फिर कहते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ए फातिमा, अपनी बेटी को कह रहे हैं, अपनी फुफ्फो को कह रहे हैं कि अगर आपको मुझसे चाहिए तो दुनिया में ही मुझसे मांग ले, कल मैं वहां पे तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। तो वहां पर जो है सिर्फ अपने अमल का, किसी के रिश्तेदार होने से, किसी का रिश्ता कि अच्छा अब इस नेक बंदे से तो मेरा ये रिश्ता है, मैं भी इसका रिश्तेदार हूँ, चाहे मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, नहीं। जो ईमान लाएगा, जिसने नेक अमल किए, उसी को वो चीजें काम देगी। नबी के बेटे को भी उसका बेटा होना कोई
کام نہ آیا اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور ان کو بھی ان کی قوم نے بہت تنگ کیا، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ انہوں نے کہا میرا بھروسہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، دونوں کا رب ہے، اور سب کچھ کا اختیار اسی کے پاس ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ تو جب قوم ان کو تنگ کر رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ بس ٹھیک ہے، تم میرے خلاف ہو بھی جاؤ، تمہارے جتھے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے ان کی بھی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قوم نے ان کو تنگ کیا اور پھر بعض نشانیاں آنے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر عذاب بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اور اس کے ساتھیوں کو بچایا۔ اور اسی طرح سمود، وہ ایک اور نبی تھے، اور سمود کی قوم تھی جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو یہاں پر بہت سی قوموں کا ذکر ہے جن پر صالح علیہ السلام کے پاس پہلے تو ایک وہ معجزے کو طلب کرتے رہے، اور جب انہیں اونٹنی کا معجزہ ملا تو اسی اونٹنی کو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ لوگ کبھی تھے ہی نہیں، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كُفْرًا رَبَّهُمْ۔ ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے کہ وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، اور سن لو ان سمودیوں پر لعنت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ان کے قد تھے، اتنے بڑے بڑے خوبصورت محل بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے اوپر تباہی ڈالی کہ لگا کہ جیسے وہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا کبھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ان کی طرف پہنچ ہی نہیں رہے، ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے۔ ظاہر ہے فرشتے تو کھاتے نہیں تھے، وہ انسانی روپ میں آئے تھے۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ یہ تو کچھ اور معاملہ لگا ہے، ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ قوم لوط علیہ السلام اب ان کے بھتیجے، کہیں آتا ہے کہیں آتا ہے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے۔ ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بڑھیا ہوں، اور یہ میرے خاوند بہت ہی بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ بڑا ہی تعریف والا، بڑا بزرگی والا ہے۔ جب یعنی کہ انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور بہت ہی 80 سال کی عمر میں شاید ہوئی تھی اولاد، بیوی بھی ضعیف ہو گئی ہے، اور حیران ہو رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر جب ابراہیم کا خوف اور ڈر دور ہو گیا اور بشارت بھی پہنچ گئی، تو قوم لوط کے بارے میں کہنے لگے، انہوں نے کہا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مختلف نبیوں کی قوموں نے جب ان کو تنگ کیا، اور ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کسی پر انسان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے بستیوں پر ایسے ہی نہیں عذاب نازل کیا، لیکن جب ایک وقت آ گیا، جب حجت تمام ہو گئی، پھر ان پر عذاب آیا. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن فمنهم شقی وسعید، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. یعنی کہ لوگ پھر اب قیامت کا پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن وہ آ جائے گی، وہ تو اچانک ہی پہلے قوموں کا ذکر بتایا کہ کس طرح ان کی تو قیامت وہیں آ گئی، تو تم اس قیامت کے لیے انتظار کر رہے ہو بجائے اس کے کہ اپنے نبی کی بات مانو، اور اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ایسا عذاب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، اور کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. یہ بے انتہا بخشش ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دنوں کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ نماز کو قائم کریں، جو نماز کا حکم کیا ہے. اور پھر نماز سے نماز کے درمیان جو گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میں معاف کر دوں گا. نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. حدیث میں ہے مثلاً 5 نمازیں، یعنی ایک نماز کے بعد جب دوسرے نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی لغزش ہو جائے گی، وہ دوسری نماز کا وضو ہوگا، نماز ادا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی طرح جمعہ دوسرے جمعے تک، تو ایک جمعے کو ہم اہتمام سے ادا کریں، غسل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیں اور جمعہ ادا کریں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر. مردوں پر فرض ہے. تو دوسرے جمعے تک جو پھر دوسرا جمعہ آ گیا، اب پھر وہی سنتیں ادا ہو رہی ہیں، جمعے کی تیاری ہو رہی ہے، جمعے کو کا خطبہ سنا گیا، اچھے طریقے سے نماز ادا کی گئی. تو ان 2 جمعوں کے درمیان اس انسان کے جو چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. تو جو 5 نمازوں کی کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو ساتھ ساتھ ہی مٹاتے جائیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو نصیحتوں سے تو دیکھیں وہی فائدہ اٹھاتا ہے نا جو اس کو حاصل کر لے، جو اس نصیحت کو بس پکڑ لے. اب تو وہ ورنہ تو سن کے اگر ہم اگنور کر دیں گے ہمیں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور پھر تمام مسلمانوں کو بھی صبر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس جو راستہ ہے، یہ جو اسلام کا راستہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہاں پر پھر جو بھی تمہیں تکلیف آ رہی ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، بس اس پہ صبر کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اگر تم نیکیاں کرتے رہو، اگر تم نیکیاں کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر ضائع نہیں کرے گا. اللہ بہت قدر کرنے والا ہے. آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. ہاں، آپ کا رب جس پر رحم فرمائے،
انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب تو صرف اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو کل جو میں نے دعا بھی شیئر کی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ دعا کس سورت کے آخر میں آ رہی ہے؟ سورت التوبہ کے آخر میں آ رہی ہے، جہاں کہا کہ اپنی تیاری رکھو، جہاد کے لیے نکلو، یعنی کہ یہ سب کرنے ہیں، اپنے انتظامات کرنے ہیں، وسائل اختیار کرنے ہیں، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا ہے، اور اس کے سوا کوئی قدرت نہیں کسی کے پاس۔ اسی لیے رزق کا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوقات ہے ان کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو اسی لیے پھر بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی لمبی سورت ہے، اور بہت اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کا جو پورا قصہ بتایا ہوا ہے، اور جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو تھوڑا سا میں اس کا ذکر کروں گی، زیادہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، بہت ہی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے ساتھ میں انصاف کر سکوں، لیکن یہ بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو، اور ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں، بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب سے یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سب سے بے خبر تھے۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں کہ جو یہودی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یوسف تو کنعان میں آباد تھے، تو وہ کیسے مصر آئے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل امی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اب سوچ میں پڑ گئے، انہیں تو خود سے وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو قصہ ہے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اس سے نا علم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور اس کتاب کے حق ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو ان چیزوں کا پہلے کچھ علم نہیں تھا، تو ایک جو ان پڑھ بندہ ہے اس کو ایک دم اتنا علم کیسے ہو گیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں، یہ سب باتیں سنا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی قوم کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ اس قال یوسف لی ابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے کون تھے؟ ان کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند جو ہے وہ ماں باپ اس سے مراد لیا گیا۔ اب یہ خواب بہت اچھا تھا، تو آپ جو ان کے والد تھے جو خود بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ انہیں منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بھائی سوتیلے تھے، تھوڑا سا حسد دل میں رکھتے تھے۔ تو اس ضمن میں ایک جو ہمیں بھی بات سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے خواب کے حوالے سے کہ ایک تو اگر کوئی برا خواب آ جائے تو اس کو کسی کو نہ بتایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور کہا کہ اسی طرح ایک وہ دعا بتائی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من شرھا پڑھ کے بائیں طرف تھتکار کے کروٹ بدل کے لیٹ جائے،
اور کوئی صدقہ وغیرہ کر دیں، لیکن کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اچھا خواب آئے تو وہ صرف اس کو بتائیں جو آپ کا بہت ہمدرد ہے، جو آپ سے سنسیئر ہے. ہر ایک کو اچھا خواب مت بتائیں، کیونکہ جیسے یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حسد دل میں لاتا ہے، تو اس لیے ان کو منع کر دیا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا. اسی طرح تجھے تیرا پروردگار چن لے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو سکھانا تھا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھرپور نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم اور زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا پوچھ تو لیا ہے کہ بھئی وہ کیسے مصر کے بادشاہ بنے، کیا ہوا، لیکن اصل بات کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، اس میں سبق بہت زیادہ ہے. تو اس قصے کا فائدہ اس کو سننے کا صرف اس کو ایک قصہ پڑھ کے مت سن لو، اس کو ایک کہانی پڑھ کے ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اس سے سبق حاصل کرو. اس میں بہت سبق ہے. تو ایک سبق تو ہم نے یہ حاصل کیا کہ خوابوں کے متعلق ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملہ فہمی کا علم دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نے جو ایک کام کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ اپنے گھر میں تھے، نبی باپ تھا، بہترین ان کی پرورش ہو رہی تھی، انہیں وہیں سارا علم مل جاتا. نہیں، ان کو پھر کیسے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر مصر لے کر گئے، کن کن آزمائشوں سے گزارا، کن کن مشکلات سے گزارا، پھر جا کے وہ علم آیا، اور پھر جو ایک سمجھ آتی ہے اور پھر جو ٹریننگ ہوئی وہ جو ہے وہ اللہ ہی کا طریقہ. اور پھر اللہ غالب آنے والا ہے. یعنی یہ نہیں ہم سن کے کہیں کہ اچھا ایک قیدی کیسے بادشاہ بن گیا، نہیں، اللہ غالب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو تو ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت باپ کو بہت پیارے. تو حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو باپ ہے وہ سری گمراہی میں ہے. تو یہاں پر ایک بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں اپنے جتھے پر انہیں فخر تھا کہ ہم تو 11 بھائی ہیں، اور یوسف اور یعنی ان کی مائیں علیحدہ تھیں، اور یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے. حسد ڈال دیا ہوا تھا نا شیطان نے ان کے دل میں. یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو، پھر تم نیک بن جانا. تو یہ چیز ہے کہ ابھی تو ہم یہ کام گناہ کا کر لیتے ہیں، اس کے بعد چلو اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اور حسد کا خیال جیسے ہی کوئی شیطانی خیال ہے فوراً اللہ سے معافی مانگی، فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. لیکن ان کو جو حسد ہو گیا اس وجہ سے اب انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ کسی طرح ہم یوسف کو غائب ہی کر دیں ادھر سے. انہوں نے کہا ابا جان آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کیوں نہیں اعتبار کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور وہ ہمارے ساتھ ادھر کھائے پیے گا کھیلے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا اس سے تمہارا لے جانا مجھے بہت سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ کھٹکا بھی لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اس سے بھیڑیاں نہ کھا جائے. انہوں نے جواب دیا ہم تو اتنی زوراور جماعت ہے، ہماری موجودگی میں بھیڑیے کی کیا مجال. بہرحال وہ لے گئے اس کو، یوسف علیہ السلام کو، اور ان کی تو یہی ترکیب تھی کہ ہم ان کو مار دیں گے، غائب کر دیتے ہیں. بہرحال ایک بھائی نے کہتے ہیں کہا کہ مت اس کو مارو نہیں بلکہ اس کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر گھر واپس آ گئے روتے ہوئے، اور اپنے باپ کو کہا کہ بھئی وہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کی شرٹ بھی اتار کے لے آئے اور اس پر خون لگا دیا. اب یعقوب علیہ السلام کو تو اعتبار نہیں آ رہا تھا لیکن خاموش ہو گئے، صبر کیا اس پر. تو یہاں پر کتنا پتہ چل رہا ہے کہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا. اب تو آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم تو سچے ہیں.
اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھی کر لائے. باپ نے کہا یوں نہیں کہو، بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. انہوں نے اب ان کو یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا، بس کہا کہ میں اس پہ صبر ہی کرتا ہوں، بہترین صبر کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس سے اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. تو یہ ایک بہت سیکھنے کی اس میں بات ہے کہ اولاد سم ٹائمز ہماری بات نہیں مان رہی ہوتی اور اس رستے پر نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کر رہی ہوتی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک صبر اور پھر ایک حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کو لے کے چلنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. ایسے وقت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا صبر اور ایک حکمت بھی دے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو کس طرح ہم لے کر چلیں. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا. اچھا، اب وہ جو ہے کسی نے پانی نکالنے کے لیے قافلے نے ڈول پھینکا تو وہاں تو بچہ تھا، اور وہ تو خوشی سے چیخنے لگ گئے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے دیا. اور ان کو کہا کہ بس اب اس وقت تو انسان اسی طرح بیچے جاتے تھے جیسے جانوروں کی اب منڈی لگتی ہے، اسی طرح انسانوں کی غلام بنا لیتے تھے لوگ ایسے لوگوں بچوں کو. انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر بیچ دیا. اور وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی رغبت تھے، یعنی کہ بہت ہی ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں بس یہ تھا کہ ہم تو اس کو بیچ دیتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے آ جائے. تو انہوں نے تھوڑی قیمت میں ہی ان کو بیچ دیا. مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اب جس مصر کے جو تھا وہاں پر عزیز، اس نے کہا کہ اچھے خاندان کا بچہ لگ رہا ہے تو ہم چلو اس کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھائیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے علم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اب بتایا کہ اس طریقے سے، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں جگہ دی. تو دیکھیں یہ کوئی سیدھا سادہ طریقہ نہیں تھا کہ اچھا وہاں سے کوئی کہتا چلو جی پڑھائی کے لیے میں جا رہا ہوں مصر، ان کو علم وہاں سیکھنا ہے، ان کو وہاں بھیج دو. یہ کوئی سیدھی سادی بات نہیں تھی، بلکہ اس طریقے سے وہ لائے گئے تھے. تو اس میں بہت حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو، اب وہ طریقہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ایسے معاملات میں ہم انسان بے صبری کر دیتے، ہم کہتے ہیں اچھا اب مجھے وہ چیز چاہیے تو اس میں اس کے نہ ملنے میں ہماری کیا بھلائی ہے، اور یہ کیوں نہیں مجھے مل رہی. تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب وہ چیز اور وہ نعمت جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ نے آپ کو کس وقت پہ دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ دیا اور علم دیا. ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، یعنی اب وہ عورت بلا رہی ہے، وہ تو اس کی بیوی ہے جس نے ان کو رکھا تھا، جو اس کی پرورش کر رہا تھا، اس کو عزت دے رہے تھے، اور اسی کی بیوی اب ان کے ساتھ غلط ہی رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو مجھے پالا ہے، یہ تم کیا کر رہی. شریف بندے کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مجھے یہاں جگہ دی ہے. بہرحال اس عورت نے تو یوسف کا قصد کیا، اور یوسف کا قصد کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے. یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی سے دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہاں میری مدد تھی یوسف کے ساتھ کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو ایسی دلیل دی،
ایسی ان کو قوت دی کہ وہ اس برائی سے بچ گئے. دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی یہی سزا ہے، اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا تو پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا تو صاف کہہ دیا یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری ہے. یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں ہے. اب جب کرتا دیکھا تو پہلے تو دیکھیں وہ عورت جو ہے اب ان پر الزام لگا رہی ہے، تو دیکھیں ایک نیک شریف بندے پر اتنا بڑا الزام لگا، اور حالانکہ وہ اس کو منع کر رہے ہیں. تو پھر یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور پھر اس دربار میں سے ہی کسی نے کہا کہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچے ہیں. جب دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا، اب وہ شریف انسان تھا اور گھر کی بات تھی، ظاہر ہے کتنی بدنامی کی بات تھی. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی آزمائشوں سے، اس غلط سوچ سے، غلط رویے سے بچائے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہ بیچارہ سمجھانے لگا کہ چلو چھوڑو تم اس بات کو، آئی گئی کرو. تو انشاءاللہ کل ہم یہیں سے پھر اس قصے کو شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کا حکم دے، اور جو ہمارے سیکھنے کی ابھی تک اس قصے میں بات تھی وہ ایک تو یہ کہ خوابوں کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے، برے خواب کو کسی کا ذکر نہ کرے، اور اچھے خواب کو بھی ہر ایک کو مت بتائیں. اپنے بہت ہی جو آپ کے سنسیئر دوست ہیں، سنسیئر ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ حسد نہ آئے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے. تو ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ بعض اوقات، کوئی بہن بھائی یا کلاس میں کوئی ہم سے زیادہ شارپ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، یا ویسے ایک نیک نامی ہوتی ہے، کچھ نیچر سے ہی نیک ہوتے ہیں، اس کی طرف ذرا دھیان ماں باپ کا چلا جاتا ہے. تو ایسے میں ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ نہیں، ماں باپ تو سب سے ایک ہی جیسی محبت کرتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ انسان سمجھے کہ ہاں اس کو زیادہ محبت دی جا رہی ہے. اور پھر کس طرح جو ہے وہ اولاد کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے. اس سے پہلے بھی ہم نے صبر اور شکر کا بہت پڑھا پچھلی صورت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ جو شکر کرتا رہے گا، جو صبر کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دونوں حالتوں میں ہی خیر میں ہے. اگر اس کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا، اور اگر کوئی تکلیف مل جاتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بہت ہی صبر، بہت ہی شکر کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اسے قبول فرما لے. یا اللہ اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا. یا اللہ اس کتاب کی محبت ہمارے دل میں ڈال. یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں بہت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بہت صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بہت ذکر کرنے والا بنا. ربی جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رہابن لک متوان الیک مخبتن اواہم منیبا. یا اللہ ہمیں استغفار کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں سچوں میں کر. یا اللہ ہمیں ہر شر سے بچا دے. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، یا اللہ ہمیں ہر شر سے بچانا. یا اللہ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے خالص کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے چن دے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے دے. یا اللہ آپ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے دے. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچانا. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچانا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا. اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا. یا اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کر دے. یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، جو غفلتیں ہو گئی، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند کرنا. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جو مسلمان مومن مرد اور عورتیں فوت ہو گئی ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، وہ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں. جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.